इज़्ज़तों की मसनदों पर जलवागर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात किराम, उलमाए किराम, आइम्माए किराम, हुफ़ाज़ उज़्ज़ाम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहज़ादा जमालुल औलिया करम फरमा सैयद रफ़ीक शाह साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ज़्यादा वक्त है नहीं, जैसा कि आप सभी हज़रात को बताया गया 11:30 बजे फातिहा का टाइम है। तकरीबन 30 से 32 मिनट है मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट हो सकते हैं, इतनी गुफ्तगू का टाइम है। उसमें मैं आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा और ये पानी और चाय वाले इनसे गुजारिश करूँगा आप अब आधा घंटा बैठ जाएँ। काफ़ी देर से पिला लिया आपने, कुछ काम की बातें हम लोग सुन सकें और फिर उस पर अमल की कोशिश करें तो हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। ये कुरान की तफसीर में आपके सामने लेके बैठा हूँ। ज़ियाउल कुरान 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत है, सूरह तकासुर। उसकी पहली 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की। ये इसी सूरत, छोटी सी सूरत है, इसी का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर आप हज़रात के सामने बयान करनी है। अब यही सिलसिला शुरू कर रखा है मैंने पिछले 5-6 महीनों से। बीकानेर में भी 2 बड़ी मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद कसाईयों के मोहल्ले में और एक छिंपों की मक्का मस्जिद। उसमें हफ्ते में 2 दर्स होते हैं, सैटरडे और संडे को। आपको भी अगर कभी वक्त मिले तो आप शहर में जब हों संडे को या सैटरडे को, शनिवार और इतवार को, तो इशा की नमाज के बाद आप दर्स में शामिल हों और वहाँ आके आप सिस्टम देखें। तकरीबन 400 से 500 बंदे दर्स में शामिल होते हैं और प्रॉपर जो दीन की चीज़ें हैं वो सीखने के लिए जो है वो कोशा हैं। ये सूरत जो है वो जमहूर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि ये मक्के में नाजिल हुई। और नाजिल किस पस मंज़र में हुई? अरब के अंदर 2 कबीले थे, एक था अब्द मुनाफ और एक था बनी सहम। इन लोगों में किसी मसले को लेकर लड़ाई हो गई, आपस में तकाबुल हो जाता है, आपस में बराबरी जब किसी मामले को होने लगती है तो फिर बंदा बड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे भी होता है, पड़ियार कहते हैं हम तगड़े हैं, बलोच कहते हैं हम तगड़े हैं, फिर बीच में सैयद आ जाते हैं, वो कहते हैं फिर हम तो और ही ज्यादा तगड़े हैं। तो वो चीजें फिर हर जगह पे रहती है। फिर कई माल की बेस पे कहते हैं, कईयों के पास बड़ी कोठियां हैं तो इसलिए वो कहते हैं भाई हम लोग तगड़े हैं। कई लोग पावरफुल होते हैं, फिर ताकतवर होते हैं तो कहा लड़ाई में तो फिर हम जैसा कोई है ही नहीं। तो इसी तरीके से ये अरब के 2 कबीले थे, इनके आपसी मामलात जब उलझे तो ये लोग अपने खानदान की तादाद गिनाने लगे। कोई कहने लगा मेरे पास इतना माल है, दूसरे वाला कहने लगा इतना माल है, हत्ता कि कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान पहुंच गए और अपने अपने खानदान वालों की कब्रें गिनने लगे कि हमारे इतने अफराद दुनिया से जा चुके हैं, ये उनकी कब्रें। दूसरे वाला कबीला कह रहा है कि हमारे अफराद जा चुके हैं, ये इतनी कब्रें। तो जो अपने कहते हैं गड़े मुर्दे उनको भी उखाड़ के ले आए और आपस में जो है वो एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। और ये रस्म आज भी है दुनिया में। आप अपने गांव में देख लो, शहर में देख लो, जो कबाइली असबियत है, कबीलों की बिना पे जो आपस में टकराव हैं या जो बिरादरी की बिना पे हैं, कुरैशियों में, अंसारियों में है, आप देखें पठानों में, मुगलों में है, फिर यहाँ पे देखें तो पड़ियारों में, बलोचों में, तो मलाणों में, जुइयों में, आप जिसमें भी देखो हर बंदा अपने आप को एक से दूसरे से कंपेयर करके उससे बेहतर बताने की कोशिश करता है। तो ये लोग इस सिचुएशन में इतने ज्यादा गुम हो गए कि कब्रों के अंदर जो मुर्दे दफन थे उनको भी गिनाए, उनको भी गिन के ले आए कि हमारे इतने दफन है और हमारे इतने दफन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की सूरत नाजिल फरमाई और कहा अल्हाकुमुत तकासुर। अब वो माल भी जमा करके लेके आए, अपना माल भी गिनवा रहे हैं। कहा तुम्हें कसरत माल की तलब ने जो है वो फिर आखिरत से गाफिल रखा। तूने माल की तलब में इतने गुम हो गए कि तुम जो है अपना माल जमा कर करके एक दूसरे के सामने बड़ाइयां कर रहे हो। फिर कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया और यहां तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। यानी जो लोग दफन हो गए थे उनको भी तुमने नहीं छोड़ा और उनको भी अपनी गिनती के अंदर तुम लोगों ने शामिल कर लिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। और आज देखें, आज सिचुएशन यही है। आज भी सिचुएशन आपको सेम मिलेगी। इंसान भागदौड़ क्यों कर रहा है? 8 से लेकर 60 साल वाला दीन की तरफ उतनी भागदौड़ नहीं करेगा। आप किसी को कहो नमाज के लिए कहो तो उसके कपड़े साफ नहीं है, आप उसको मस्जिद की तरफ कहो तो उसके पास टाइम नहीं है,
لوگ بمشکل جمعے کی بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تب ہم لوگ جاتے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھائیں گے، پھر ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے کہ 25-30 منٹ جو امام صاحب بیان کر رہے ہیں جائیں اور جا کے کچھ دین کی باتیں سیکھیں، تو 4 باتیں سیکھ لیں تو کام کی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن وہ 20-25 منٹ بھی ہم لوگ ہفتے میں نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے ہم لوگ آئیں تو یہاں پہ بھی چائے میں، پانی میں، اور پھر گھڑی بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ گرمی میں لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ لوگ چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ تو اللہ کے لیے جب ایسی مجلسوں میں شامل ہوں تو سوچا یہ کریں کہ ساری ہماری عمر کا اچھا خاصا حصہ ہے وہ فالتو چیزوں میں جو ہے وہ نکل رہا ہے، گھر بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، کھیتی باڑی میں، انہی ساری چیزوں میں نکل رہا ہے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں سے 1-2 گھنٹہ ہم لوگ دین کے نام پہ دے دیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، اور کل کو ہم لوگ قبروں سے اٹھ کر رب کو بھی جو ہے وہ اس بیس پہ منہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج مال کے معاملات میں ہر بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں سوچ رہا، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان ابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، کہ ابن آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو نسل ہے، اولاد ہے، اگر اس کے پاس ایک وادی ہو سونے کی، وادی کس کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وادی بولتے ہیں 2 پہاڑ ہو، ان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، کہ اس سے بھری ہوئی اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا کاش میرے پاس 2 ہوتی، ایک سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَن يَمْلَأَ أَفَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وادی ہو دوسری کی خواہش کرے گا، انسان کا منہ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ انسان کا منہ بھر نہیں سکتا۔ کروڑ پتی ہے تو وہ کھرب پتی کی طرف جائے گا، کھرب پتی ہے تو وہ بلینر بننا چاہے گا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اور زیادہ کمانے کی ہوڑ میں دوڑے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انسان کا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جو ارد گرد لوگ دیکھتا ہوں سادے، جس طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، کھیتی باڑی والے، مزدوری کرنے والے، جیسا رومال آیا باندھ لیا، کپڑے پہنے ہوئے اسی حالت میں آپ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں اور جب ان کے معاملات سنتا ہوں تو ہم میں سے 80% آبادی ایسی ہے جن کو ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اگر ایکسپیریمنٹ کریں، 100 بندوں کو کھڑا کریں اور کہیں کہ مائک میں آ کے آپ کلمہ پڑھ کے سناؤ، تو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی للہ پڑھ رہا ہوگا۔ یعنی ایک کلمہ جس بیس کے اوپر بندہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، 60 سال 70 سال 50 سال کی عمر میں وہ ڈھنگ سے اس کو کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ دوسرے ارکان چھوڑ دو، آپ نماز کا صحیح طریقہ، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ دوسرے معاملات ہیں وہ تو آپ رکھ دو، یعنی جس بیس کے اوپر وہ بندہ اسلام میں داخل ہوا ہے وہی اس کو ڈھنگ سے نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ آئیں، کھائیں، کمائیں، گھومیں پھریں، کھیتی باڑی کریں، ساری زندگی مال جمع کرنے میں لگے رہیں، ایک دن ہم لوگ جو ہے وہ انتقال کر جائیں، 4 لوگ اکٹھے ہوئے، غسل دیا، کفن پہنایا، لے جا کے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے۔ آج چاہے ہم لوگ کتنا ہی کچھ کر لیں، آج ہم لوگ چاہے جو ہے وہ کتنا ہی اپنا نام کما لیں، لیکن یہ جو ہمارا ڈیر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ادھر والا، یہاں پہ قبریں سب کی سیم ہی بننی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا بیٹا کوئی تگڑا ہے یا پھر بعد میں وہ منہ دکھائی اس نے کرنی ہے تو وہ مکرانے والا ماربل لا کے آپ کی قبر پہ لگا دے گا، جس سے آپ کے اس کے باپ کی قبر تھوڑی الگ لگے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، آپ کی قبر اوپر سے چاہے کیسی دکھے، اندر سے آپ کے قبر کے معاملات بہتر تب ہوں گے جب آپ کے اعمال بہتر ہوں گے۔ آپ کے اعمال آپ کی قبر کے معاملات طے کریں گے، آپ کی قبر پہ لگا ہوا ماربل آپ کے اعمال، یہ بات آپ دھیان میں رکھیں۔ میں ہوں چاہے کوئی ہے، عمل جو بندہ کر کے جائے گا وہی اس کو قبر میں کام آئے گا، ورنہ قبر کے اندر پھر معاملات، اوپر سے قبریں ایک جیسی دکھنے والی ہوتی ہیں، اندر سے اللہ بہتر جانے کیا کچھ معاملات ہیں۔ قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں، ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے نارمل، اور یاد کس کو رکھتے ہیں؟ 40 دن تک ہم لوگ اپنے سکے عزیزوں کو یاد نہیں رکھتے۔ مشتاق یوسفی ایک بہت بڑا شاعر گزرا، اس نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔
کس کے پاس وقت پڑا ہے، کون کس کو یاد رکھے؟ اور اپنے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں اساں پل نہیں ساں جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، جن کے ساتھ ہم لوگ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، یار تیرے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا، تیرے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں ہے، تو ہے تو تیرے جو ہے وہ قدموں سے عالم میں ثبات، اور جو ہے تو اگر مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، پھر اشعار لگائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑے معاملات ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر پھر دکھڑے سنائے جاتے ہیں، یار تجھ پہ بڑا بھروسہ تھا مجھے، تو نے یہ نہیں کرنا تھا، تیرے لیے تو میں نے جان لگا دی تھی، میں تو تیرے لیے یہ سب کچھ کرنے والا تھا، پھر اشعار سنائے جاتے ہیں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پہ بہت بھروسہ تھا، اس سبب سے کہ تجھ پہ بہت بھروسہ تھا، گلے نہ بھی ہوں تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں، کہ یار تجھ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، کوئی اور کرتا تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، تیرے لیے تو میں نے اپنی جان لگا دی تھی، یہ سارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کیا کہیں اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں، تو پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن یہ جو دنیا میں جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، سکا بیٹا اپنے باپ کی قبر کے اوپر جا کے 40 دن قرآن نہیں پڑھتا، وہ بھی جمعرات والے دن حافظ صاحب کو فون کرتا ہے، حافظ صاحب کتنے پارے پڑے ہوئے دے دو، پاپا کی فاتحہ لگ رہی ہے، ایصال ثواب کرنے ہیں، کہاں بات کر رہے ہیں آپ؟ کون آپ کے پیچھے یاد رکھے گا؟ اور کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں، لوگوں کو خدا یاد نہیں، لوگ خدا کو جو ہے وہ یاد نہیں رکھ رہے ہیں، ہمیں کون یاد رکھے گا؟ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پیچھے ایک پوسٹ لگ سکتی ہے، مس یو بھائی جان، آپ چلے گئے، آپ کو میں بہت مس کر رہا ہوں، اور پھر آج کل جس طریقے کا دکھاوا ہے، جہالت ہے، وہ پھر منہ اٹھا کے پیچھے لگا دیں گے، یار تیری جگہ کاش مجھے موت آ گئی ہوتی، تو کیوں چلا گیا؟ تو بھائی ایک قبر اس کی بھی برابر کھودو، اور اس کو بول زندہ لیٹ تو اس کے اندر، اور دیکھتے ہیں پھر کتنا تو اس کو مس کر رہا ہے، یہ تو سو کے قبر میں دیکھے گا بھی نہیں، یہ سوچ رہا ہے کہیں قبر دبا نہ دے مجھے، یہ باہر دور سے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ ساری باتیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اگر کسی سے محبت ہوگی تو محبت یہ ہے کہ پھر بندہ مر جائے تو اس کے پیچھے جا کے قرآن پڑھے، کتنے ہم لوگ ہیں اپنے سکے عزیزوں کی قبروں پہ نہیں جاتے ہیں، محرم والے دنوں میں لوگ اگر یاد آ گیا تو پانی لے کے پہنچ گئے یا پھول لے کے پہنچ گئے، یا کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو توفیق ملی تو جمعرات یا جمعے کو فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، ورنہ اکثر ہم لوگ اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے نشان بھول گئے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم لوگ یہ کون سا منہ اور پودینے کی چٹنی لے کے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں گے؟ کوئی یاد نہیں رکھے گا، 40 دن ہوئے لوگ بھول جائیں گے، وہ شوہر جن کا انتقال ہو گیا ان کی بیویاں ان کو بھول گئی، وہ لوگ جن کے جو ہے وہ باپ انتقال کر گئے ان کے بیٹے ان کو بھول گئے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 منٹ آپ کے لیے پوسٹ لگائیں گے، میں ہمیشہ مذاق میں کہا کرتا ہوں جناب لوگ اتنے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی موت کا اسٹیٹس جو ہے وہ کاپی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نام صرف چینج کرتے ہیں، آج کسی کا انتقال ہوا، آج مقبول کا ہوا، وہاں لگا دیا، اگلی بار کسی اکرم کا ہوا، تو بہت سارے تو ایسے ہیں وہ مقبول وہاں سے چینج ہی نہیں کرتے، وہاں سے کاپی کیا سیدھا اٹھا کے فوٹو لگا کے، وہ فارمیلٹیز کرنی ہے ہم نے تو اس کے لیے لگا دیا، بھائی بڑا دکھ ہوا تو دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگ گیت لگا دیتے ہیں، ان نام بھی چینج کرنے کو ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے اپنا وقت ایسے لوگوں کے لیے برباد نہ کریں جو مرنے کے بعد 30 دن بھی آپ کو یاد نہ رکھیں، اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائیں کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے اعمال باقی رہیں اور اس کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے، ورنہ مرنا تو ہے، مرنا تو میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، یہ ساری چیزیں یقینی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اتنا کچھ گم ہو گئے ہم لوگ، دنیا میں فکر ہی نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور سچویشن یہاں تک ہو گئی کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، مردے گننے لگ گئے تم جا کے، پھر ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، ایک اور حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہے کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو حضور علیہ السلام سورہ تکاثر جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، سنا رہے تھے، لوگوں کو تلاوت کر رہے تھے، تو جب میں وہاں پہ آیا تو حضور علیہ السلام نے کہا اے ابن آدم ہمیشہ کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے الا ما اکلت فافنیت،
کہ تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، تیرا مال تو وہی تھا، پھر کیا ہوا؟ یا وہ تیرا لباس جس کو تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر وہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، تو جو تو نے کھایا ختم ہو گیا، جو تو نے پہنا بوسیدہ ہو گیا، یا پھر جو مال تو نے اللہ کی راہ میں صدقے میں دیا، تو یہ تیرے لیے قبر میں اور آخرت میں نیکی کی صورت میں کام آئے گا۔ باقی تو مال تیرا نہیں ہے، وہ تو تیرا کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، تیرے گھر والے پیچھے حصے تقسیم کرنے لگ جائیں گے، وہ تو ابھی تیرے چہلم کی فاتحہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ حصے تقسیم کرنے کے لیے میٹنگیں ہونے لگ جائیں گی، بلکہ کلوں کی فاتحہ کے بعد ہی پلاننگ ہونے لگ جائے گی، کس کے حصے میں کتنی زمین آ رہی ہے، کتنے پیسے چھوڑ کے گیا اور کس طریقے سے ہم نے اس کو لینا ہے۔ تو کہا وہ تیرا مال تو نہیں ہے، وہ تیری کوٹھی، وہ بنگلے، وہ گاڑیاں، وہ سارا پھر جو ہے وہ پیچھے اس مال کے چکر میں کتنے خاندان پتہ نہیں لڑیں گے، جس کو تو نے لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں کا خون چوس کے پتہ نہیں کس طریقے سے جمع کیا، اور تیرے پیچھے لوگ لڑ رہے ہوں گے۔ تو کہا یہ مال کی طلب نے اتنا تمہیں گم کر دیا کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ارشاد فرمایا ہاں ہاں جلد جان لوگے۔ کہ ابھی تمہیں یقین نہیں ہو رہا نا، تم سوچ رہے ساری مولویاں دی گلاں نے لیتے بہ جاندے نے، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا وقت قریب آئے گا، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا۔ ابھی آنکھوں کے پھاٹک نہیں کھل رہے نا، یہ جب بند ہوں گے اور جب قبر میں جاؤ گے تب کھلیں گے، تب پھر اجالا ہو جائے گا، وہ 440 وولٹ کا جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے تب ساری آنکھیں کھلیں گی۔ او ہو وہ ساری باتیں تو صحیح تھی، یہ تو فرشتے آ گئے قبر میں سوال کرنے کے لیے، اور یہ کوئی کسی مولوی کی یا پھر کسی امام کی یا کسی سید کی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں یا حضور نے احادیث میں بیان کی ہیں، چاہے وہ قبر کے معاملات ہوں چاہے وہ آخرت کے معاملات ہوں، اور یہ ایسے یقینی معاملات ہیں کہ ان کے اوپر 100 میں سے 100% ایمان اور یقین رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ ایک بھی % اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوک اور شبہات بھی آتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر میں جائیں مر جائیں، ہڈیاں ہماری مٹی کھا جائے، پھر ہم سے کیسے حساب ہوگا، تو یہ بات سنیں۔ قرآن کے اندر ایک آیت آئی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک کافر آیا، ایسے ہڈی انسان کی اٹھا کے لایا جو ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، ایسے ٹوٹ کے گر رہی ہے، کہنے لگا حضور آپ کا خیال ہے اللہ کل قیامت کا دن اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جو ٹوٹ کے ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس ہڈی کو کیسے زندہ کرے گا، کہ تیرا رب تو اس چیز کے اوپر قادر ہے، یہ جو تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ ہیں، یہ جو تیری انگلیوں کے نشان ہیں، یہ جو پورے ہیں، اللہ ان کو بھی برابر دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ جو فنگر پرنٹ ہیں جس کا ایک انگلی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں لگتا، فون کے اوپر اگر آپ اس انگوٹھے سے لوک لگا لیں تو اس دوسرے سے نہیں کھلتا، یہ تمہارے رب کی اگر عظمت میں، اس کی شان میں اگر تم غور و فکر کرو کہ پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں اور کسی بھی ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے والے سے میچ نہیں کرتا، دوسرے کا تو چھوڑ دو، آپ کے اس انگوٹھے کا آپ کے دوسرے والے ہاتھ کے انگوٹھے سے میچ نہیں کر رہا ہے، الگ الگ یہ لکیریں ہیں۔ تو کہا جو رب اس چیز کے اوپر قادر ہے، جس نے اتنا عظیم الشان انسان پیدا کیا، جب اس کے لیے پہلی بار ہی مشکل نہیں تھا کہ اس نے انسان کو پیدا کرنا، اس کے لیے پہلی بار ہی مشکل نہیں ہے، تو دوسری بار تو اس کے لیے اس کو لوٹانا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ وہ تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر جوڑ کے واپس زندہ کر دے گا، وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، تو یقین رکھنا بندے کو لازمی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کہا کلا سوف تعلمون، کہا ہاں ہاں تم لوگ جان لوگے، پھر تاکید کے ساتھ دوبارہ آیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا، یہ جو کوششیں کر رہے ہو ان کا انجام کیا ہوگا یہ تمہیں جلدی پتہ لگ جائے گا، یہ جب تمہاری آنکھ قبر میں جا کے کھلے گی اس وقت تمہیں پتہ لگ جائے گا، ابھی یقین کر لو تو بہتر ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کل تو نے ماننا ہی ماننا ہے، پھر جائے گا کہاں؟ آج تو کسی مولوی کی بات نہیں ماننی، روڈ لے کے نکل لے گا تو کوئی بات نہیں، دوسری جگہ چلا جا مت سن، لیکن کل جائے گا کہاں؟ اس وقت تو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، پھر فرشتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، یار تھوڑی سی مہلت دے دو، 1 ہفتے کی دے دو، میں تو جا کے پھر سر ہی نہیں اٹھاؤں گا، وہ کہیں گے تیری مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، تجھے زندگی دی تھی وہ تو کاٹ کے آ گیا، اب مہلت نہیں، اب یہاں پہ حساب و کتاب کا مسئلہ ہے، اب یہاں پہ تجھے حساب دینا ہے،
اب حساب تجھے دینا پڑے گا اور تو بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ کوئی پولیس نہیں ہے فرشتے، کو یہ تمہارے دنیاوی پولیس نہیں ہے کہ تمہارا کوئی کیس آیا، تم نے 20,000 روپے انڈر ٹیبل دیے اور تمہارا کیس رفع دفع کر دیا۔ وہ رشوت نہیں لیتی ہے، وہ خدا کی پولیس ہے۔ وہ خدا کے مقرب فرشتے ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا وہ نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ہاں تو وہاں پہ رشوت بھی نہیں چلے گی اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جب سارے کچھ معاملات اس دن کھلیں گے تو نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا جس کے بلبوتے پہ ان رازوں کو کھلنے سے چھپایا جا سکے۔ اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ 2 آیتوں میں تو بتایا کہ تمہیں اپنی کوششوں کا پتہ لگ جائے گا، تم ان قریب جان لوگے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے انجام کی کوششوں کو جانتے تو یہ جو کرتوت تم دنیا میں کر رہے ہو یہ کبھی نہیں کرتے۔ اگر تم جان لیتے، حضور جب معراج سے واپس پلٹ کے آئے صحابہ کو کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تمہارے چہروں سے ہنسی اڑ جائے، تم روتے پھرو اور کبھی تمہیں ہنسی نہ آئے۔ کہا حضور آپ نے کیا جان لیا؟ کہا میں جب معراج کی رات میں گیا تو میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ تو جنت تو مومنین کے لیے ہے، عدت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پھر جو ہے جہنم جو ہے وہ مشرکوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہے۔ تو کہا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اگر تم لوگ یہ جان لو تو تمہارے چہروں سے جو ہے وہ ہنسی اڑ جائے، روتے پھرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہا تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ مومنین بھی دیکھیں گے اور کافر تو دیکھیں گے کیونکہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مومنین کیسے دیکھیں گے؟ وہ پل صراط جہنم کے اس کے اوپر سے بنا ہوا ہوگا تو مومنین اس کے اوپر سے گزریں گے، کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی پرندے کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار میں گزرے گا، کوئی آہستہ، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے وہ پل سے گزرتا چلا جائے گا۔ تو وہ بھی جہنم کو دیکھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اس جہنم سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ کی ہمیشہ بندے کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کوئی یہ کہ حضرت جو ہوگا دیکھا، وہاں دیکھا نہیں جائے گا، وہاں دیکھا نہیں جائے گا۔ جہنم کا ہلکا ترین عذاب جس کے تعلق سے آیا، جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں رکھی جائیں گی، سارا جسم سلامت ہوگا اور وہ اتنی زیادہ سخت ہوں گی اس کے ذریعے سے پگھل کے اس کا دماغ کان اور ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہے۔ اللہ کی پناہ مانگے، مذاق کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا کھلواڑ نہ کریں، مذاق نہ بنائیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ، یہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ جہنم کا ہی آیا ہے۔ کئی ایک آیتوں میں آیا کہ جہنم کو کھینچ کے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس کے لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، فرشتے لے کے آئیں گے اس کو۔ اللہ کی پناہ مانگے، اپنی زندگی کو کم سے کم اتنا تو ہم لوگ کر کے جائیں، اتنا تو کر کے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو منہ تو دکھا سکیں۔ اتنی تو ہماری حیثیت نہیں ہے جو اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں گزرتی تھیں، 2 رکعات میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان رہتے تھے۔ ویسی تو ہماری اوقات نہیں ہے، نہ میری ہے نہ آپ کی ہے۔ وہ لوگ لد گئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بزرگ جو تھے وہ چلے گئے۔ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ اب مزاروں پہ رہ گئے کون؟ قبریں کھودنے والے یا پھر چادریں چڑھانے والے۔ اللہ والے جو تھے وہ رخصت ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا، تعزیے آپ کو ملیں گے، نئے تعزیے آپ کو ملیں گے۔ اللہ والے رخصت ہو گئے۔ کوئی اکا دکا کہیں جو ہے وہ ڈھکا چھپا اگر مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ رہے نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ تو اسی لیے ان کا معاملہ الگ تھا، انہوں نے عبادتوں میں اتنی زندگی گزاری۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا 24 گھنٹے ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے، لیکن کم سے کم جہاں پہ بھی رہیں، کھیت میں رہیں، آپ سفر میں رہیں، کام میں رہیں، 5 وقتہ نماز تو ہم لوگ پڑھ ہی سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اور پھر جو ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت پھر می برسا کس کام کا۔ می سے یاد آیا، دعا کریں اللہ ہمیں بارش نصیب کرے۔ دیکھیں نا جس طریقے سے بارش نہیں ہو رہی، ساروں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں،
اور سب کو پتا ہے ہفتے 10 دن 15 دن اور نہیں ہوئی تو پھر گیا مسئلہ. یہی مسئلہ ہے, یہی ہے مسئلہ, یہی ہے. تو وہی مسئلہ ہے, اگر وقت پہ بارش نہیں ہوئی تو پھر فصل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عمر رہتے اگر اعمال نہیں کیے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر چاہے کچھ بھی کر کے جائیں, اگر اچھے عمل نہیں کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے لیے کم سے کم اتنا وقت نکالیں کہ ہم فالتو چیزوں سے ہٹ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ وقت دے سکیں. ارشاد فرمایا اللہ ترون الجحیم, کا تم جو ہے جہنم کو دیکھ کے رہو گے. ثم لترونها عین الیقین, اور پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے کچھ دیکھ لیا یا سن لیا, نہ, یہ جو تمہاری آنکھیں, ان آنکھوں سے تم دوزخ کو دیکھو گے. پھر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ضرور اللہ تم سے اس دن جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. چاہے تمہیں مال دیا ہو, دولت دی ہو, اولاد دی ہو, کھیت کھلیان دی ہو, اناج دیا ہو, فروٹ دیے ہوں, سواریاں دی ہوں, حتیٰ کہ جو اچھا کھانا ہے اس کے تعلق سے بھی تم سے پوچھا جائے گا. ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے تھے, حضور نکلے, پوچھا کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا, بھوکے تھے اس لیے آگے. کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. حضور نے ان کو لیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ ایک گھر پہ پہنچے, انصاری کا گھر تھا. جا کے دروازے پہ دستک دی تو ان کی اہلیہ باہر آئی, حضور کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی. کہ حضور آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے. تو حضور نے ان کے شوہر کے تعلق سے پوچھا تو کہنے لگی وہ تو کسی کام سے گئے, آپ بیٹھو تھوڑی دیر میں آنے والے. حضور بیٹھے, اتنے میں وہ آ گیا انصاری, اور جب حضور کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا. اور مہمان کو دیکھ اور پھر حضور کسی کے گھر آ جائیں تو میں دل ویچاں, میں جگر ویچاں جے سونا محمد آ جاوے, نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. تو حضور کو جب دیکھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا, اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم آج روئے زمین پر جتنے عظیم مہمان میرے گھر پہ آئے کسی کے گھر پہ نہیں ہے, کسی کے گھر پہ نہیں ہے. پھر کہا حضور آپ بیٹھے, گئے باغ میں سے تازہ کھجوریں توڑ کے لے کے آئے اور حضور کے سامنے رکھی. کہا حضور میں کھانا تیار کرتا ہوں. حضور کھجوریں تناول فرمانے لگے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ. انہوں نے اتنے میں بکری کا بچہ ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ چھری لی. حضور نے کہا دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہارے گھر میں دودھ دے گی, دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. اس نے ایک دوسرا بچہ ذبح کیا, کھانا بنا, حضور نے کھایا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے تعلق سے ہمیں حساب دینا پڑے گا. علماء اہل سنت, یہ جو ابھی ہم نے کھایا ہے کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے بھی ہم سے پوچھے گا. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 4 سوال پوچھے گا. ان عمرہ فیما افناہ, ان شبابہ فیما ابلاہ, وان مالہ من این اکتسب. مال کے تعلق, عمر کے تعلق سے پوچھے گا کہاں گزار کے آیا, جوانی کے تعلق سے کہاں گزاری, پھر آئے گا کہ مال کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال ہوگا مال کو خرچ کہاں پہ کیا. اور 5واں سوال ایک اور روایتوں میں آتا ہے علماء سے پوچھا جائے گا جو علم حاصل کیا تھا, لوگوں کو جو بتاتے تھے خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے یا صرف تقریر کر کے فارغ ہو جاتے تھے. عمل کرنا عوام کا کام ہے. جو کہتے تھے زبان سے, قرآن لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو علماء سے بھی گریبان پکڑ کے پوچھ. اور یہاں تک حدیث میں الفاظ آئے اللہ اپنے سامنے سے بندے کے قدموں کو ہٹنے نہیں دے گا. عمر کے تعلق سے پوچھے گا زندگی دی کہاں گزار کے آیا, جوانی ملی اس کو کہاں گزارا, چوکوں اور چوراہوں پہ تو نہیں گزارا, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. اور علماء سے جو خود بیان کرتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے یا لوگوں کے ذمہ چھوڑ دیا تم عمل کرو, ہم تو بخشے بخشائیں, ہم تو اسٹیج والے ہیں, ہمیں تو بس کہنے کی ضرورت ہے, ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. عمل کا کام ہے عوام کا, یہ تو مسئلہ نہیں ہے. تو ہر بندہ دیکھے, آپ اپنا گریبان دیکھیں, میں اپنا دیکھوں, کسی کو کسی کے اور معاملات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹو میں رہتے ہیں معاملات. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہوگا. ایک بندہ کسی کی بھی خدمت میں جا رہا ہے, اس کا ایک عیب لکھ لے رہا ہے, کوئی کمی دیکھی فوراً لکھ لیا,
کوئی اللہ کا بندہ تھا، میں نے جب بھی کہا جیسے وہ اللہ والے اب تو نہیں رہے، خیر وہ پہلے زمانے کی بات ہے، تو اس بزرگ کی خدمت میں گیا، جا کر بیٹھا اور جا کے سلام کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت میں 99 لوگوں سے ملا ہوں اور سارے بندوں کی ایک ایک برائی میرے پاس یہ نوٹ ہے، میں جس کو بھی دیکھتا ہوں میری نظر جو ہے وہ چیل سے زیادہ تیز ہے، مجھ سے آپ بچ نہیں سکتے، اس لیے میرے سامنے کوئی بھی کام کریں تو دھیان سے کرنا، کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی تو 99 لوگوں کے پاس گیا، ان سے ایک ایک برائی تجھے مل گئی، تو نے نوٹ کر لی، میرے پاس تو ان کے پاس ایک ایک ملی، میرے پاس ہو سکتا ہے تجھے 100 مل جائیں، لیکن مجھے تیری زندگی پہ افسوس ہے، تیری سوچ پہ مجھے افسوس ہے کہ تو نے اتنا وقت برباد کیا لوگوں کی برائیاں اکٹھی کرنے میں، جہاں تو نے ایک ایک بندے سے ایک ایک برائی لی، وہاں سے اگر ایک ایک اچھائی لی ہوتی آج تیرے پاس 100 اچھائیاں ہوتی۔ ہم لوگ اپنے سروں کے اوپر برائیوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہیں، سید صاحب میں یہ ہے، حافظ صاحب میں یہ ہے، سرپنچ صاحب میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، وہ 100 کا ایک برائیوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہیں۔ خدا کے بندے ہر ایک ایک بندے سے ایک ایک اچھائی اٹھا، تیرے پاس کتنی اچھائیاں جمع ہوں گی۔ ہم لوگوں کی حالت وہ یہ ہے، اس مکھی کی طرح ہے جو سارے صحیح سلامت جسم کو چھوڑ کے اس جگہ پہ بیٹھتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈنگ مارتی رہتی ہے اور اس میں جو ہے وہ زخم اور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پیپ کو پیتی رہتی ہے۔ اللہ کے لیے ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ شیشے کی مانند ہے، اس کو خود کو اپنے آپ کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہمیں اپنے بننے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اپنے اندر خود کو تلاش کریں گے، اپنی برائیاں اگر ہم لوگ دور کر لیں گے خود بخود معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم لوگ دوسروں کے معاملوں میں نیتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خود کا معاملہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ اللہ کے لیے معاملات بہتر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے جو رشتہ دار دنیا سے فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی معاملات کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ جو مجلس ہے ایصال ثواب کی، یہ صرف ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی جتنا ہم بزرگ کو ایصال ثواب کریں گے وہ ثواب ہے، قرآن پڑھ کے جو بھی کر کے۔ حالات آپ کو پتا زمانہ اپڈیٹ ہو گیا، پہلے زمانے میں 7 جمعراتیں 5 جمعراتیں اس لیے ہوتی تھی کہ لوگوں تک خبریں نہیں پہنچتی تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ پھر وہاں تک دھیرے دھیرے مہینے بھر بعد جا کے خبر پہنچی تو آ رہے ہوتے۔ آج بندہ انتقال کیا، شام میں پتہ لگ جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ان جمعرات کے سسٹم کو کم کریں، 3 کریں۔ ہمارے صحیح صاحب بیٹھے ہوئے سرپنچ صاحب پوچھیں 2-3 جمعراتیں، 15 دن 17 دن، اب لوگ 7 جمعراتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے، برادری کے لوگ ہیں، ان کو کم کریں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں اتنی کریں۔ 7 جمعراتیں آج کے ٹائم پہ بہت لمبا مسئلہ ہو گیا، 4 کر لیں، 5 کر لیں، جو آپ کے ایصال ثواب ہے۔ آپ اپنے گھر والے والد گزر گئے جو پورے سال کریں، آپ جو قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں، روزانہ قبرستان جائیں، ان کی قبر پہ جا کے پڑھیں آپ، لیکن لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ یہ جو غلط جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہم لوگ ختم کر سکیں اور معاملات جتنے نارمل ہو اتنے کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔